दोस्तों कैसे हैं आप। 900 बरस पहले की बात है कि मोरक्को के एक बर्बर आलिम दीन बगदाद की तरफ जा रहे थे। उन्होंने बगदाद में मुस्लिम दुनिया के अजीम तरीन आलिम दीन इमाम गज़ाली के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और वो उनके शागिर्द बनना चाहते थे। वो बगदाद जाकर इमाम गज़ाली के शागिर्द बन गए और इमाम गज़ाली उन्हें अपने इंतहाई काबिल शागिर्दों में समझते थे। उस दौर में इमाम गज़ाली ने अपनी मशहूर ज़माना तसनीफ़ अहयाए उलूमुद्दीन लिखी थी। इस किताब में उन्होंने मज़हब और इससे मुतल्लिक़ा मुख्तलिफ़ अलूम पर खुलकर अपनी राय का फ़िलोसफ़िकली इजहार किया था। इस किताब को इमाम गज़ाली का शाहकार, एक मास्टरपीस समझा जाता है। लेकिन फिर एक रोज़ इमाम गज़ाली को एक तकलीफ़ दे ख़बर मिली। वो ख़बर ये थी कि अफ़्रीका में जहाँ यूसुफ़ बिन ताशफैन की अलमराबतून अम्पायर कायम थी, वहाँ उनकी किताब की बेहुरमती हो रही थी। याद रहे कि उस वक्त यूसुफ़ बिन ताशफैन ज़िंदा नहीं थे और हुकूमत अलमराबतून की उनके बेटे अली बिन यूसुफ़ के पास थी। आप इसी सिलसिले के तीसरे वीलॉग में जान चुके हैं कि अलमराबतून एक मजहबी तहरीक थी और अली बिन यूसुफ़ भी अपने वालिद की तरह उसी तहरीक के पैरोकार थे और अब अलमराबतून के सरबराह थे। इमाम गज़ाली ने जो किताब लिखी थी वो अलमराबतून के नज़रियात के सरीहन ख़िलाफ़ थी। इसी वजह से उन लोगों ने इस किताब को खुलेआम आग लगा दी थी। लेजेंड है कि जब इमाम गज़ाली को ये ख़बर मिली और उन्हें इससे दुख पहुंचा तो उन्होंने अपने शागिर्द इब्न तुमर्त की तरफ देखा। वो जानते थे कि इब्न तुमर्त भी अफ़्रीका से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इमाम गज़ाली ने अपने सोनहार शागिर्द की तरफ देखकर पेशगोई की कि एक रोज़ अलमराबतून अम्पायर का ख़ात्मा इब्न तुमर्त के हाथों ही होगा। इस पेशगोई के चंद बरस बाद इब्न तुमर्त बगदाद से निकले और मोरक्को पहुँच गए। यहाँ उन्होंने इमाम महदी होने का दावा कर दिया और अपने नज़रियात की तबलीग करने लगे। वो अपनी तालीमात में नमूदो नुमाइश की मुखालफत करते थे, त्यौहारों पर औरतों और मर्दों की मिक्स गैदरिंग, उनके इकट्ठे होने के ख़िलाफ़ थे और शराब की बोतलें तोड़ने का हुक्म देते थे। लेकिन उनका सबसे अहम नज़रिया, उनके नज़रियात की बुनियाद खुदा की वहदानियत थी, जिस पर वो बहुत ज़्यादा ज़ोर देते थे। यानी वो एक्सट्रीम मोनोथेज़म के कायल थे। इसीलिए इब्न तुमर्त की तहरीक को अल-मुवाहिदून की तहरीक कहा जाता है, यानी खुदा को एक मानने वालों की तहरीक। यह तहरीक कुछ ही बरसों में शुमाली अफ्रीका में मकबूल हो गई। इब्न तुमर्त के इतने फॉलोअर्स हो गए, उनके इतने चाहने वाले और उनको मानने वाले हो गए कि उन्होंने मोरक्को के पहाड़ी सिलसिले कोहे अतलस में अपना अड्डा, बल्कि आप इसे मिलिट्री अड्डा कह सकते हैं, वो बना लिया। ये अड्डा अलमराबतून अम्पायर के दारुल हुकूमत मराकश के बहुत करीब था। इस अड्डे के ज़रिए उन्होंने अलमराबतून अम्पायर के ख़िलाफ़ ही एक जंगी महाज खोल दिया। अब देखिए कि अलमराबतून अम्पायर भी एक मजहबी तहरीक थी और वहीं से इसका आगाज़ हुआ था, जिसके बारे में आप तीसरे वीलॉग में जान चुके हैं। अलमराबतून अम्पायर के लोग भी मजहबी थे, बहुत ज़्यादा मजहबी थे, इस्लाम पर सख्ती से अमल करते थे, सादा ज़िंदगी गुजारते थे और खुदा पर यकीन रखते थे। लेकिन अल-मुवाहिदून की तहरीक उनसे भी ज़्यादा कट्टर थी। एक्सट्रीम मोनोथिस्टिक सोच के हामिल ये लोग इससे ज़्यादा चाहते थे। अब इन दोनों मजहबी तहरीकों में एक ही तहरीक सरवाइव कर सकती थी, दोनों एक साथ नहीं चल सकती थी, लिहाजा दोनों में जंग शुरू हो गई। इस जंग में शुरू से ही दोस्तों अल-मुवाहिदून का पलड़ा भारी रहा। इसकी वजह ये थी कि उनका अड्डा मराकश के करीब कोहे अतलस के अंदर था। कोहे अतलस का ये पहाड़ी सिलसिला बहुत ही दुश्वार गुजार था और इसे फ़तह करना अलमराबतून के लिए बहुत मुश्किल था। यही वजह है कि अलमराबतून के हुक्मरान अली बिन यूसुफ़ ने जितनी बार भी इसे फ़तह करने की कोशिश की वो नाकाम रहे। इन लड़ाइयों का नुकसान अली बिन यूसुफ़ को सिर्फ अफ़्रीका ही में नहीं बल्कि दोस्तों अंदलुस में समंदर पार भी पहुंचा। वो इस तरह कि अफ़्रीका में अल-मुवाहिदून के हाथों पै दर पै शिकस्तें खाने के बाद वो अंदलुस में तैनात अपने फ़ौजी दस्तों को अफ़्रीका वापस बुलाने पर मजबूर हो गए ताकि उन्हें अल-मुवाहिदून के मुकाबले पर इस्तेमाल किया जा सके। जब उन्होंने अंदलुस से फ़ौज निकालना शुरू की तो वहाँ मुसलमानों की पोजीशन कमज़ोर होने लगी। पिछले वीलॉग में आप जान चुके हैं कि अल्फांसो वन ने अलमराबतून अम्पायर की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए सरकस्ता का इलाका उनसे पहले ही छीन लिया था, जबकि एक मौके पर वो पेशकदमी करते हुए जिब्राल्टर तक भी आ गए थे, लूट मार करते हुए। ईसाइयों के ख़िलाफ़ इन शिकस्तों और कुछ भारी टैक्सेस से तंग आकर अंदलुसी मुसलमान अलमराबतून अम्पायर से और इसके हुक्मरानों से भी तंग आ चुके थे, बल्कि बागी हो गए थे। करतबा में भी बगावत हुई, जिसमें बड़ी मुश्किल से उन्होंने काबू पाया अलमराबतून के लोगों ने। इन हालात को देखते हुए अली बिन यूसुफ़ ने अपने सबसे होनहार और दलेर बेटे ताशफैन को अंदलुस भेजा।
تاشفین نے اندلس پہنچ کر صلیبیوں کا مقابلہ کیا اور کئی مقامات پر انہیں شکستیں دیں۔ 1133 میں مسلمانوں کو ایک بڑی کامیابی تب ملی جب الفانسو I مسلمانوں سے ایک لڑائی میں مارے گئے۔ تاشفین کی آمد سے اندلس میں تو کچھ امن قائم ہوا، لیکن یہ فضا زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اب علی بن یوسف الموحدون کے مقابلے میں بے بس ہوتے جا رہے تھے۔ ایک طرف انہیں افریقہ میں الموحدون سے لڑائی کا سامنا تھا، دوسری طرف اندلس میں ان کے امپائر کو اب عیسائیوں سے بھی خطرہ کافی زیادہ ہو چکا تھا۔ یہ 2 فرنٹ وار یا 2 محاذوں پر جنگ ان کے لیے بہت مشکل ثابت ہو رہی تھی۔ خاص طور پر وہ افریقہ کے محاذ پر الموحدون کے مقابلے میں اپنی پوری طاقت ہی جمع نہیں کر پا رہے تھے۔ علی بن یوسف کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر الموحدون نے 1130 میں ان کے دارالحکومت مراکش کا محاصرہ کر لیا۔ تاہم علی بن یوسف نے انہیں شکست تو اس وقت دے دی، اس شکست کے کچھ ہی عرصے بعد ابن تومرت کا بھی انتقال ہو گیا، مگر ان کی تحریک ختم نہیں ہوئی اور یہ لوگ کوہ اطلس میں اپنے مضبوط ٹھکانوں سے المرابطون امپائر پر مسلسل حملے کرتے رہے۔ اب علی بن یوسف کا ڈائلما دوستو یہ تھا کہ وہ اپنی ساری طاقت اندلس کو بچانے پر لگائیں یا پھر افریقہ کو بچانے پر لگائیں۔ یہ ان کو فیصلہ کرنا تھا، کیونکہ وہ ایک وقت میں اتنے بڑے 2 محاذوں پر جنگ نہیں کر سکتے تھے۔ اب چونکہ افریقہ ہی ان کا اصل وطن تھا، جہاں ان کا دارالحکومت مراکش بھی واقع تھا، اس لیے علی بن یوسف اس اہم علاقے کو کھونا نہیں چاہتے تھے کسی بھی صورت۔ چنانچہ انہوں نے اندلس کو اس کے حال پر چھوڑا اور اپنے بیٹے تاشفین کو، جو کہ ایک بہترین کمانڈر ثابت ہو رہے تھے، انہیں افریقہ واپس بلا لیا تاکہ الموحدین کو ایک فیصلہ کن شکست دی جا سکے۔ جب تاشفین واپس آئے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی دوستو۔ الموحدون کی طاقت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اب انہیں شکست دینا تاشفین بن علی جیسے بہادر اور تجربہ کار سپہ سالار کے لیے بھی ناممکن ہو گیا تھا۔ الموحدون کی اتنی بڑی ہوئی طاقت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بربر قبائل جو پہلے المرابطون امپائر کے حامی تھے، نظریاتی طور پر، مذہبی طور پر، وہ ابن تومرت کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اب الموحدون کی تحریک میں شامل ہو چکے تھے۔ اس وجہ سے المرابطون امپائر کی اب مین پاور، ان کے فوجیوں کی تعداد اور ان میں جذبہ بہت کم رہ گیا تھا۔ بہرحال علی بن یوسف اور ان کے بیٹے تاشفین جیسے تیسے کر کے الموحدون کا مقابلہ کرتے رہے، مگر جب 1142 میں علی بن یوسف کا انتقال ہو گیا تو المرابطون امپائر کی شکست پر گویا مہر لگ گئی۔ الموحدون تحریک کے حامی کوہ اطلس کے پہاڑوں سے نیچے اترے اور انہوں نے تیزی سے المرابطون امپائر کو رفتہ رفتہ اسٹیپ بائی اسٹیپ فتح کرنا شروع کیا۔ علی بن یوسف کے بیٹے اور جانشین تاشفین نے 3 برس تک ان کا مقابلہ کیا، لیکن 1145 میں وہ بھی مارے گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تاشفین کی لاش کبھی نہیں ملی، اس لیے بہت سے لوگ، ان کے چاہنے والے، طویل عرصے تک یہی سمجھتے رہے کہ وہ زندہ بچ نکلے ہیں اور ایک روز اپنے باپ دادا کی امپائر بحال کرنے کے لیے واپس ایک بڑے لشکر کے ساتھ آئیں گے۔ لیکن واقعہ یہ ہے دوستو کہ جانے والے کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ تاشفین کا انتظار کرتے کرتے نسلیں گزر گئیں، لیکن ظاہر ہے انہوں نے آنا تھا، نہ وہ آئے۔ ان کی موت کے 2 برس کے اندر الموحدون نے مراکش شہر بھی فتح کر لیا اور یوں المرابطون امپائر کا خاتمہ ہو گیا۔ افریقہ میں المرابطون امپائر کا خاتمہ ہوا تو اندلس میں بھی ان کی ہوا اکھڑنے لگی۔ اندلس کے مقامی مسلمانوں نے المرابطون کے خلاف بغاوت کر دی اور اندلس پھر سے طائفہ ریاستوں کے دور کی طرف لوٹ گیا۔ یعنی یوسف بن تاشفین نے جن طائفہ ریاستوں کو اپنے قبضے میں لے کر مسلم اندلس کو یکجا کیا تھا، وہ پھر بکھر کر اسی صورت میں الگ الگ ہو گئیں جیسے پہلے تھی۔ لیکن دوستو ادھر مسلم ریاستیں خود مختار ہو رہی تھیں تو دوسری طرف شمالی اندلس کے عیسائی حکمران ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے تھے۔ انہوں نے بھی فوری طور پر مسلم علاقوں پر قبضے کی اپنی مہم، یا جسے وہ ری کانکویسٹ آف ہسپانیہ یا اندلس کہتے تھے، اس کا آغاز کر دیا۔ اس بار اس مہم میں دوستو اسپینش عیسائیوں کے ساتھ پرتگالی، جہاں آج پرتگال ہے، یہ لوگ بھی شامل تھے۔ پرتگالیوں نے 1139 میں عیسائی ریاست لیون سے آزادی حاصل کر لی تھی، لیکن ابھی صرف شمالی پرتگال ہی ان کے کنٹرول میں آیا تھا اور ان کے موجودہ دارالحکومت لزبن سمیت پورا جنوبی پرتگال اب بھی مسلمانوں کے ہاتھ ہی میں تھا۔ یہ صورتحال 1147 میں بدل گئی۔ یہ وہی سال تھا جب الموحدون نے مراکش پر قبضہ کر لیا تھا۔ مائی کیورس فیلوز، یہ وہ دور بھی تھا جب کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ یوجین III نے
مسلمانوں کے خلاف دوسری صلیبی جنگ کا آغاز کیا تھا۔ اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں عیسائی بیت المقدس پر قابض تھے اور شام کے حکمران زنگی خاندان کے عماد الدین زنگی اور نور الدین زنگی عیسائیوں کو مسلسل شکستیں دے رہے تھے۔ چنانچہ پوپ یوجین III نے بیت المقدس میں عیسائیوں کی مدد کے لیے دوسری صلیبی جنگ یا سیکنڈ کروسیڈ کا اعلان کیا تھا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر یوجین III نے اندلس کے عیسائیوں کو یہ حکم دیا کہ وہ ہولی لینڈ یعنی فلسطین جانے کے بجائے اپنے ملک میں ہی رہ کر مسلمانوں سے صلیبی جنگ لڑیں، کیونکہ مسلمان ان کے علاقوں پر قابض ہیں، ان کا کہنا تھا۔ اس حکم کے مطابق پرتگال کے حکمران افونسو ہینرک نے اندلسی مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ شروع کر دی۔ افونسو کو یہ خوش قسمتی کہیے کہ انہی دنوں صلیبیوں کا ایک بحری بیڑا صلیبی جنگ کے لیے فلسطین جا رہا تھا۔ اس بیڑے میں 6000 انگریز، 5000 جرمن اور 2000 بیلجین جنگجو سوار تھے۔ یہ بیڑا ایک سمندری طوفان کی وجہ سے لہروں کے تھپیڑے کھاتا ہوا پرتگال کے ساحل پر آ گیا۔ افونسو نے اس بیڑے کے صلیبیوں کو خوش آمدید کہا اور ان سے درخواست کی کہ وہ لزبن فتح کرنے میں ان کی مدد کریں۔ اگر وہ کامیاب ہو گئے تو شہر سے مسلمانوں کا جتنا چاہے سامان وہ اٹھا کر لے جا سکتے ہیں اور مسلمانوں کو یرغمال بنا کر وہ مزید تاوان بھی لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ یہ پیشکش سن کر صلیبی لشکر خوشی خوشی افونسو کی مدد پر تیار ہو گیا۔ افونسو نے اس لشکر کی مدد سے لزبن کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 1 جولائی سے 25 اکتوبر 1147 تک جاری رہا۔ لزبن میں مسلمانوں کی فوج کی تعداد صلیبیوں کے مقابلے میں آدھی تھی، مگر پھر بھی انہوں نے بہت مقابلہ کیا۔ تاہم جب کھانے پینے کے ذخائر ہی ختم ہونے لگے تو وہ شہر کے دروازے کھولنے پر راضی ہو گئے۔ البتہ انہوں نے شرط یہ رکھی عیسائیوں کے سامنے، صلیبی لشکر کے سامنے، کہ مسلمانوں کو اپنے مال و اسباب سمیت شہر سے آزادانہ طور پر نکل جانے دیا جائے۔ صلیبیوں نے یہ شرط مان لی۔ یوں دوستو مسلمان یہ شہر خالی کر گئے اور لزبن پرتگالیوں کے کنٹرول میں چلا گیا۔ پرتگالیوں نے بعد میں اس شہر کو اپنا دارالحکومت بھی بنا لیا۔ لیکن 1147 اور اس کے بعد کے دور میں جب پرتگالی تیزی سے مسلمانوں سے یہ سارے علاقے چھین رہے تھے، انہی دنوں اندلس کے باقی علاقے یعنی موجودہ اسپین کے علاقے مسلمانوں کے کنٹرول میں بہرحال تھے، لیکن اب ان پر الموحدون کی تلوار منڈلانے لگی تھی۔ المرابطون امپائر کو گرانے اور شمالی افریقہ فتح کرنے کے بعد الموحدون امپائر نے اندلس پر توجہ دی۔ چونکہ اندلس المرابطون امپائر کے زیر اثر رہ چکا تھا، اس لیے الموحدون تحریک کے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ اس امپائر کے تمام علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لانا ان کا حق ہے۔ اس سوچ کے تحت انہوں نے اندلس میں فوجی مہمات شروع کر دی۔ اشبیلیہ اور کرتبہ تو جلد ہی ان کے کنٹرول میں آ گئے، لیکن اندلس کے مسلم علاقوں کو پوری طرح اپنے کنٹرول میں لاتے لاتے انہیں کافی وقت لگ گیا۔ تقریباً 1174 میں یعنی 25-26 سال بعد کہیں جا کر وہ اندلس کے تمام مسلم علاقوں پر اپنی حکمرانی قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اندلس کے مسلمانوں نے پہلے اس امید پر المرابطون یعنی یوسف بن تاشفین کے امپائر کا ساتھ دیا تھا کہ وہ انہیں عیسائیوں سے بچائیں گے۔ اب انہوں نے یہی امید الموحدون تحریک سے وابستہ کر لی۔ لیکن جب الموحدون نے اندلس کا کنٹرول سنبھال لیا یعنی وہاں کے مسلم علاقوں کا، تب تک حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ تقریباً آدھے سے زیادہ اندلس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ صرف جنوبی اسپین میں وہی علاقے اب مسلمانوں کے کنٹرول میں رہ گئے تھے جو افریقہ کے ساحل سے قریب تھے، اور وہاں اب الموحدون کی حکومت تھی۔ ان میں اندلس کے بڑے شہر جیسا کہ کرتبہ، اشبیلیہ اور غرناطہ وغیرہ بھی شامل تھے۔ ان بچے کھچے مسلم علاقوں پر بھی اب عیسائیوں کے حملے مسلسل جاری تھے، جس کی وجہ سے ان کو وہاں کے رہنے والوں کو یقین تھا کہ یہ کنٹرول اور یہ علاقے کسی بھی وقت ہم سے چھن سکتے ہیں۔ پھر بھی کسی نہ کسی طرح الموحدون نے اندلس کی صورتحال کو اگلے 30-40 سال تک سنبھالے رکھا۔ انہوں نے اس دوران عیسائیوں کے کئی حملے ناکام بھی بنائے۔ انہوں نے صلیبیوں سے الماریہ کی بندرگاہ بھی چھین لی، جسے المرابطون امپائر کی تباہی کے دوران صلیبیوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اسی طرح انہوں نے پرتگالیوں اور اسپین کی عیسائی ریاستوں سے کئی چھوٹی بڑی لڑائیاں بھی لڑیں۔ کچھ میں وہ جیت گئے اور کچھ میں وہ ہارے بھی، لیکن الموحدون کا عیسائیوں سے بڑا معرکہ الارکوس کے مقام پر ہوا۔ الموحدون تحریک کے حکمران خلیفہ کہلاتے تھے۔ 1190 میں ابو یوسف یعقوب المنصور الموحدون امپائر کے خلیفہ تھے۔
انہوں نے 1190 میں عیسائی ریاست کاستیل سے 4 سال کے لیے امن کا ایک معاہدہ کیا۔ 4 سال بعد جب یہ معاہدہ ختم ہو گیا تو کاستیل کے حکمران الفانسو 8 نے مسلم علاقوں پر حملہ کر دیا۔ المنصور ان دنوں افریقہ میں اپنے دارالحکومت مراکش میں تھے۔ جب انہیں الفانسو 8 کے حملے کا علم ہوا تو وہ فوری طور پر سمندر کراس کر کے اندلس پہنچے۔ اس بار وہ عیسائیوں کو فیصلہ کن شکست دینے کا تہیہ کر کے آئے۔ 17 جولائی 1195 کے روز الارکوس کے جنگل میں ایک قلعے کے قریب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ اس لڑائی میں الفانسو 8 کے کچھ عیسائی دشمن بھی مسلمانوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ لڑائی کے دوران الفانسو 8 نے وہی غلطی کی جو الفانسو 6 نے 1086 میں یوسف بن تاشفین کے مقابلے میں کی تھی۔ یعنی الفانسو 8 نے مزید کمک ری انفورسمنٹ کا انتظار کیے بغیر ہی مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ شروع میں تو دوستو صلیبی لشکر کامیاب رہا اور مسلمانوں کے ہراول دستے کو شدید نقصان پہنچا، لیکن کچھ ہی دیر بعد مسلمانوں کی فوج کا باقی حصہ بھی جب میدان جنگ میں کود پڑا تو صلیبی لشکر کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا اور انہیں فرار ہونا پڑا۔ اس لڑائی میں کچھ اندازوں کے مطابق 30,000 تک صلیبی مارے گئے، جبکہ المعاہدون فورسز کا جانی نقصان اس کے مقابلے میں بہت کم تھا۔ کہتے ہیں اس لڑائی میں خلیفہ ابو یوسف اپنے حامیوں کو یہ کہہ کر جوش دلاتے رہے کہ تم دشمن کے خلاف ایسی فتح حاصل کرو کہ لوگ اس فتح کا موازنہ الزلاقہ کی فتح سے کریں جس میں یوسف بن تاشفین نے صلیبیوں کو شکست دی تھی۔ بہرحال المعاہدون نے اس لڑائی میں زبردست کامیابی حاصل کی تھی اور یہ صلیبیوں کی ایک بڑی اور فیصلہ کن شکست تھی۔ اس لڑائی کے بعد المعاہدون فورسز نے بغیر کسی مزاحمت کے صلیبیوں کے بہت سے قلعے چھین لیے اور تلیتلا تک پیش قدمی کی۔ لیکن یہاں خلیفہ ابو یوسف نے بھی وہی غلطی دہرائی جو اس سے پہلے مسلمان حکمران دہرا چکے تھے کہ انہوں نے عیسائی ریاستوں کو فتح کرنے کی کوشش نہیں کی اور چھوٹے قلعوں اور دیہات وغیرہ پر حملہ کرنے کے بعد اشبیلیہ لوٹ آئے۔ شاید وہ بھی شمالی اسپین کے مشکل پہاڑی علاقوں میں طویل جنگیں نہیں لڑنا چاہتے تھے۔ اس جنگ کے دوستو 4 سال بعد 1199 میں ابو یوسف کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال تک کا زمانہ اندلس میں امن کا دور تھا اور صلیبیوں نے بھی اس عرصے میں مسلمانوں کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہیں کی۔ یوں 12ویں صدی 12th سینچری کا اختتام ہوا کچھ اس طرح کہ اندلس کا بڑا علاقہ قرطبہ سمیت مسلمانوں کے ہی کنٹرول میں تھا۔ یوسف بن تاشفین کے الزلاقہ والے معرکے کے تقریباً 109 برس بعد الارکوس کی فتح اندلس میں مسلمانوں کی سب سے بڑی فتح تھی، لیکن مسئلہ اس میں یہ تھا کہ یہ آخری فتح بھی تھی، کیونکہ اس کے بعد مسلمان کبھی اندلس میں ایک بڑی طاقت کی حیثیت سے خود کو نہیں منوا سکے، بلکہ تیزی سے ڈیفینسو پوزیشن میں آتے چلے گئے۔ 1199 میں جب ابو یوسف کا انتقال ہوا تو ان کے نوعمر بیٹے ابو عبداللہ محمد خلیفہ بنے اور ناصر الدین کا ٹائٹل انہوں نے اختیار کیا، لیکن وہ المعاہدون کے انتہائی کمزور حکمران ثابت ہوئے۔ 1212 میں یعنی الارکوس کے معرکے کے محض 17 برس بعد صلیبیوں نے اسپین کے موجودہ شہر جائن کے قریب ایک جنگ میں ناصر الدین کو شکست دے دی۔ اس کے اگلے ہی برس ناصر الدین کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد المعاہدون کی سلطنت افریقہ اور اندلس دونوں مقامات پر تیزی سے بکھرنے لگی۔ 1269 تک یہ امپائر مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ جب یہ سلطنت زوال کی جانب گامزن تھی تو کاستل کے حکمران فرڈینینڈ 3 نے اندلس کے تمام اہم شہر مسلمانوں سے چھیننا شروع کر دیے۔ یہی وہ دور تھا جب ایک نئے مسلمان لیڈر کا جنم ہوا اور جنوبی اندلس کے پہاڑوں میں ایک نئی مسلم سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ ایک ایسی سلطنت کی بنیاد تھی جسے فتح کرنے کے لیے صلیبیوں کو 250 برس مزید تیاری کرنا پڑی۔ یہ اندلس میں مسلمانوں کا آخری دفاع، آخری مورچہ اور آخری چٹان تھی۔ اس ریاست کا نام تھا غرناطہ۔ غرناطہ کی دیومالائی داستانوں جیسی اصل کہانی پر ہم دوستوں اگلے ویلاگ میں بات کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ ریاست قائم کیسے ہوئی تھی۔ اسپین میں مسلمانوں کی 800 سالہ تاریخ پر بات تو بہت کی جاتی ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اصل میں وہاں ہوا کیا تھا۔ ان ویلاگز میں ہم نے آپ کو اسی سوال کا جواب تاریخی تناظر میں ذرا تفصیل سے دینے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ نے اب تک یہ سیریز شروع سے نہیں دیکھی تو اس پلے لسٹ پر ٹچ کر لیجئے تاکہ آپ جان سکیں کہ نا اتفاقی کا انجام کیا ہوتا ہے اور نا اتفاقی پیدا کیسے ہوتی ہے۔
یہاں آج کی مسلم صدر جنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔